बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच नंबर 1 जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, 3 रुकनी बेंच, आज उनके पास ब्रॉडशीट जो एक इंटरनेशनल फर्म है जो मैन ऑफ आइल में रजिस्टर्ड है। जब पानामा लीक का आपको याद होगा कि 2017 में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्लोबली जो दुनिया के थे, जब उन्होंने एक जो है फर्म उनकी मसाक फर्म के में जो उन्होंने किया था दुनिया के तमाम तर उन मखसूस लोगों के जो जायदादें थीं जो उन्होंने लूट मार की थी, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान थे, हुक्मरान थे और जो मुतमव्विल थे, जिन्होंने अपने मुल्कों से, अपनी धरतियों से लूट मार करके और दुनिया जहान में अपने जायदादें, जागीरें और पैसे स्टैक किए थे, वहाँ उन्होंने एक जाली किस्म की जो है कंपनीज़, ऑफशोर कंपनीज़ बनाई थीं। उनका एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ 2017 में और कई ममालिक के तो सरबराहान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। जो गैरतमंद थे वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन पाकिस्तान के 12 में भी 6 ऐसी कंपनियां थीं जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली के तवस्सुत से 6 जो है ऑफशोर कंपनियां का ज़िक्र था, और उन ऑफशोर कंपनियों के तवस्सुत से उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है इमलाक दुनिया में ख़रीदी थी और मुख्तलिफ़ मुल्कों में उन्होंने अपने जो है मनी लॉन्डर करके पैसे और जायदादें और जागीरें जो है उन्होंने बनाई थी और अपने धरती माँ को लूट कर वो माल वो उधर लेकर गए थे। तो यहाँ पर उस वक्त की जो हुकूमत थी, उन्होंने चुनाचे इस मामले को के लिए ब्रॉडशीट, जिसका आज केस लगा हुआ था, ब्रॉडशीट जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर एक मैन ऑफ आइल में एक फर्म रजिस्टर्ड है, उसको उन्होंने एंगेज किया क्योंकि वो एसेट रिकवरी उनकी जो है इन्वेस्टिगेशंस पर उनका महारत हासिल थी। तो चुनाचे ब्रॉडशीट को साथ ये मुआहदा किया उस वक्त के सदर ने और उस वक्त की नैब ने। सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे और उस वक्त जनरल वो नैब के चेयरमैन उनके तवस्सुत से हुआ कि आप दुनिया में जहाँ जहाँ भी शरीफ फैमिली के, और ख़ुसूसन नाम उसमें इसाक डार साहब का भी था, वो भी तो फैमिली हो गई क्योंकि समधी हैं, बाकी तो जो है मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, उनके फ़र्जंदान, उनकी जो है बेटी, उनका दामाद और इन सारों के नाम थे। और उन्होंने कहा कि इनकी जो जहाँ जहाँ भी आपको एसेट्स और प्रॉपर्टी आप डिस्कवर करेंगे दुनिया में, उसमें 80% जो है वो हासिल पाकिस्तान के अवाम को जाएंगे, पाकिस्तान के हुकूमत को और ख़जाने में रियासत में जाएंगे, और 20% आपको इसका यानी मेहनताना या मुआवजा दिया गया फ़ीस के तौर पर जो उनकी एग्रीमेंट मुंदरज हुआ। उसमें चुनाचे ब्रॉडशीट ने इसमें इन्वेस्टिगेटिव फर्म्स जो थी मुख्तलिफ़ ममालिक की, उनको एंगेज किया, बाकायदा उनको पैसे देकर एंगेज किया, और फिर आगे से ये उनका काम था कि वो न सिर्फ उन ममालिक के सरकारी जो रिकॉर्ड हैं उस तक दस्तरस करें, जिस तरह भी करें, ये उनका मामला था, और वो तमाम जो है इत्तलाआत लेकर आएँ जिससे साबित हो कि ये प्रॉपर्टीज़, ये जायदादें, ये जागीरें जो हैं, ये पैसे जो हैं, ये शरीफ फैमिली के उन्हीं सपूतों के हैं जिनका नाम उनको दिया गया था। तो ये 3 लिस्टें मुख्तलिफ़ औक़ात में ब्रॉडशीट को दी गई थी। ये 2000 में ये मुआहदा मुंज़बित हुआ हुकूमत पाकिस्तान नैब के दरमियान और ब्रॉडशीट के दरमियान। लेकिन जब ये उन्होंने तो काम शुरू कर दिया ब्रॉडशीट ने, और ब्रॉडशीट ने ये पार्क लेन वाले फ्लैट्स भी जो है डिग आउट करके दिए। ब्रॉडशीट ने वो जो है इसाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट की रोशनी में उन्होंने जो है काजी फैमिली के जो अकाउंट्स जैल सादी मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजे थे, वो पैसे भी उन्होंने डिग आउट किए। उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का भी जो है वो डिग आउट किया, वो जो था, और इसी तरह से बाकी जगहों पर भी उन्होंने सारी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात नैब को फराहम की। अब जब यहाँ JIT भी बनी, तो JIT जब बनी तो यहाँ 10 वॉल्यूम्स में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया
لیکن اس دوران میں یہ ہوا کہ محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے ڈیل کر لی، ڈیل کر کے اس کا جو ہے معاہدہ براڈ شیٹ کے ساتھ 2003 میں فسخ کر دیا یک طرفہ طور پر، اس کو جو ہے انہوں نے اڑا دیا۔ اور آپ نے ساری قوم نے دیکھا کہ بعد میں یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے شریف فیملی یہ بعد میں سرور محل میں چلی گئی، یہ معاہدہ کر کے جنرل پرویز مشرف سے۔ اب جب یہ بین ادھر آیا انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ جو آپ کا معاہدہ تھا وہ تو یہ تھا، اس سے آپ کیسے فسخ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ جب یہ جھگڑا ہوا تو یہ مین آف آئل کی کورٹ میں گیا اور انہوں نے ایک سول آربیٹریٹر سر اینتھنی ایونز QC جو وہاں کا ریٹائرڈ جج تھا برطانیہ کی ہائی کورٹ کا، اس کو سول آربیٹریٹر، دونوں فریقین نے سول آربیٹریٹر بنایا۔ اس نے پہلا فیصلہ یہ دیا گورنمنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا معاہدہ ہم نے منسوخ کر دیا، ہم رسپانسبل ہی نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے کا جو فسخ کیا ہے یہ آپ نے یک طرفہ کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ہم مسترد کرتے ہیں اور آپ جواب دہ ہیں، یہ معاہدہ بدستور جاری و ساری رہتے ہوئے ہم اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان اور یہ برطانیہ میں لے گئی، اور ہائی کورٹ برطانیہ نے، UK کی ہائی کورٹ نے لنڈن میں نہ صرف وہ خارج کیا بلکہ حکومت پاکستان اور نیب کو جرمانہ بھی عائد کیا۔ اس کے بعد چنانچہ سر اینتھنیز اس کو جاری رہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ 10th والیوم جو یہاں تھا، یہاں نیب نے اور GIT نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ کو کہا کہ اس معاہدے کو مہربانی کر کے آپ سیل کر دیں، کیونکہ اس میں شریف فیملی کے وہ باہر بیرونی اثاثے جو انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر بنائے ہیں ان کی تفصیل ہے، جو ہم ابھی حکومتوں سے میمو آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ان سے یہ انفارمیشن سولیسٹ کر رہے ہیں سرکاری طور پر، تاکہ وہ ہم دیں وہ ہمیں اور ہم اس پر آگے پروسیڈ کریں۔ اگر آپ نے اس کو ڈسکلوز کر دیا تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ شریف فیملی وہ وہاں کاغذوں میں، ریکارڈ میں وہ رد و بدل کر کے غائب کروا دیں گے ثبوت کو، یا چونکہ یہ اتنے با اثر ہیں، ایک انٹرنیشنل مافیا کا حصہ ہیں، تو یہ وگرنہ ان حکومتوں کے بھی چونکہ ان کے ذاتی تعلقات ان کے اکابرین سے ہوتے ہیں، یہ وہ انفارمیشن ہمیں مہیا نہیں کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ تو چنانچہ سپریم کورٹ نے ان کے نیب کے اور GIT کے اس استدلال پر والیوم 10 کو اس وقت سیل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سر اینتھنی نے اس کو ہٹا کے باقی کا ایوارڈ دے دیا، اور ایوارڈ میں آپ نے دیکھا کہ پھر جس طرح سے اس کی ایگزیکیوشن ہوئی حکومت پاکستان کے۔ آج جو نمائندہ تھا ڈپٹی اٹارنی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اس نے کہا کہ ہم نے اتنا جو ہے 28 ملین کے کتنا ہم نے دیا ہے، اس کے ہرجانہ بھی بھرا ہے، جرمانہ بھی بھرا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ان کے ذمہ بنتے تھے۔ تو میں نے کل یہی پوچھا تھا ان سے، اسٹیورڈ سے، جو کہ براڈ شیٹ کے جو نمائندہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ضرور گئی ہے سر اینتھنیز کا جو ہے ایوارڈ یہ گیا ہے، لیکن یہ کورٹ کا جو مینکس کورٹ ہے مین آف آئل کی، اس میں یہ معاملہ زیر تجویز ہے، اور یہ ابھی بھی 10th والیوم کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ لیکویڈیشن اپوائنٹ ہوئی ہے، اور لیکویڈیٹر نے ابھی اپنے ہم نے قرضہ جات دینے ہیں جو ہم نے مختلف ممالک میں انگیج کیے تھے، امپلائی کیے تھے، جن کے ذریعے سے یہ تمام اطلاعات اور انفارمیشن ہم نے سیکھ کی ہے۔ تو آج میں نے یہی کہا کہ جناب ابھی تک یہ جو ہے یہ معاملہ ابھی یکسو نہیں ہو سکا ہے، اور اس لیے ضرورت ہے، اور وہ میں نے لیٹر بھی دکھایا۔ ان کا خیال اس کا یہ تھا وفاق کا کہ جی یہ انہوں نے صرف مانگی تھی کہ یہ آربیٹریشن کے لیے 10th والیوم کی ریکوائرمنٹ ضرورت ہے، تو چونکہ آربیٹریشن سر اینتھنی ایونز نے کنکلوڈ کر کے ایوارڈ فائنل دے دیا ہے، تو اب ان کی نالش اگر انہوں نے کرنی ہے تو یہ نئے سرے سے ان کو کرنا پڑے گا، اگر ابھی بھی ان کو اس والیوم کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے، پاکستان کے عوام کا اس پر استحقاق ہے، اور اس طرح سے اگر ہم نے اپنے حکمرانوں کو لیٹیٹیوڈ دیا
تو پھر وہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن کے پھر اس دھرتی ماں کو لوٹیں گے. تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں آئین کی پاسداری کریں اور عوام کی جو ہے حقوق کی پامالی کو جو ہے روکیں ونس اینڈ فار آل. سو اس لیے مجھے یہ بھی ہے کہ 80% جو پاکستان کی عوام کا تھا اور ریاست پاکستان کا تھا وہ بھی زائل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ 10th والیوم میں کچھ تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب وہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے میں ذکر, میں نے کہا جی اگر فیصلے میں ذکر حتمی نہیں کیا گیا تو پھر وہ سیل والا آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ خود جنرل پرویز مشرف کے کیس میں اسی سپریم کورٹ نے جب ECL کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو عبوری حکم میں ہم نے ایک دفعہ ECL پہ ڈالا تھا نام, جب فائنل فیصلہ ہم نے اس کا کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کو ری افرم یا یہ ری ایٹریٹ یا اس کو ہم نے مہر تصدیق نہیں دی تھی. سو اس میں بھی آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ حتمی فیصلے میں یہ سیل کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا درخواست دیں اور اس کی نقل لیں, تو جو بھی آپ کو میسر آتی ہے. تو اس کی روشنی میں میں نے سر دست میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس معاملے کو جو ہے یہیں نپٹاتا ہوں, واپس لیتا ہوں, اور میں اپنی نالش برائے حصول 10ویں والیوم کے جو انہوں نے چوری اور لوٹ مار کر کے جو انہوں نے جائیدادیں اور جاگیریں دنیا میں کہیں سٹیک کر کے خریدی ہیں اور رکھی ہیں جو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے, میں اس کے لیے ایک علیحدہ نالش کروں گا. اس بنا پر جو ہے انہوں نے مجھے واپس وہ اجازت دے دی ہے آج. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ورلڈ اوور تھے جنہوں نے یہ سارا تفتیش کی تھی. براڈ شیٹ ایک انٹرنیشنل فرم ہے جنہوں نے یہ تصدیق کی تھی, اور شریف برادران کے بشمول ایون فیلڈ کے اور بشمول دیگر ذرائع وہ انہوں نے ثابت کیا تھا اپنی تفتیشوں میں کہ یہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت تھی, عوام غریب عوام کی جو ہے یہ ان کی پونجی تھی جو شریفوں نے لوٹ کر پاکستان سے باہر لے جا کر اور پاکستان سے باہر اپنا بیرونی اثاثہ جات بنائے تھے, جس کی بیسس پہ آج انہوں نے نیب کے قوانین کو ملیا میٹ کر کے اور انہوں نے اپنے کیسز ایک ایک کر کے بند کروا کے اور وہ دودھ کے دلہے ہو گئے ہیں, اور پھر چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. تو آج کی یہ کارروائی تھی جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے. کوثر صاحب, وہ پاناما بینچ کے ایک معزز جج تھے جسٹس عصمت سعید شیخ, جنہوں نے نواز شریف کو نائل بھی کیا تھا, انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تحقیقات کی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ غلط طریقے سے کیا گیا اور پاکستان کی قوم کو اس کا نقصان پہنچایا گیا. تو یہ معاہدہ جو تھا یہ جیسا بھی کیا گیا $28 ملین دیے گئے, اور تاثر یہ ہے کہ وہ کمپنی ابھی بھی پاکستان کو نچوڑنا چاہ رہی ہے. یہ آپ ان سے پوچھیں جو پہلے فیصلہ کچھ دیتے ہیں اور پھر جب ان کو ماشاءاللہ شریفوں کی وہ جھولی میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی اپنا یو ٹرن مارتے ہیں, یہ ان سے پوچھیں. آپ عصمت سعید شیخ صاحب کے بارے میں کیا سپریم کورٹ کیوں والیوم 10 کو پبلک نہیں کرنا چاہتی؟ یہی میرا کنسرن ہے کہ 19A آرٹیکل جو ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے, میں نے یہی بار بار کہا, میں نے کہا عوام پاکستان کو جو ہے آگہی کی ضرورت ہے, ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اس میں ایسٹس اور جائیدادیں جو ہیں شریف فیملی نے جو مختلف ممالک میں سٹیک کی ہوئی ہیں عوام کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ حق ہے ان کا, اس لیے دیجیے گا. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اس پٹیشن کی حد تک جو ہے جو آپ نے مانگی تھی کہ آربیٹریٹر کے لیے ضرورت ہے, وہ چونکہ آربیٹریشن کنکلوڈ ہو گئی ہے, وہ ایوارڈ ہو گیا ہے, اس لیے اس پٹیشن کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ یہ مزید اس میں کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں دوسرے ذرائع سے ہم حاصل کریں گے اور عوام کو انشاءاللہ آگہی دیں گے. تھینک یو.